बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महर बुखारी की अदम मौजूदगी में मोहम्मद उसामा गाजी की तरफ से क्रॉस फायर में खुशामदी। सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जवाद एस ख्वाजा कल अदालत में सरापा सवाल थे कि भला 17 जज मुल्क चला सकते हैं। इनका सवाल कमरा अदालत की फजाओं में गूंजा और इन्हीं फजाओं में तहलील हो गया। मगर वो लोग जो खुद को पाकिस्तानी कहलवाते हैं, इनके जख्मों को एक बार फिर रगेद गया और आज इन जख्मों पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मरहम बनकर बाइसे राहत बना। हुकूमत किसी बेवुक़्त और गैर मुजर्रद शय का नाम नहीं होती, बल्कि एक जीता जागता और मुतहर्रिक व मुनज़्ज़म, हमा वक्त बेदार और अपने शहरियों का दर्द रखने वाला इदारा होता है, जो अपने बासियों की तकलीफ में रोता भी है और आसूदगी में मुस्कुराता भी है। यही एहसास हुकूमत की मंजिल भी है और यही इसकी रिफ़त भी। और जब कोई हुकूमत अपनी किसी कम हिम्मती, नाअहली या गफलत के सबब इस एहसास से महरूम हो जाए, तो फिर ये महरूमी एक खला पैदा करती है और फिर इस खला को पुर दूसरे इदारे करते हैं। कभी ये खला फौज पुर करती है, मगर इस रास्ते के पहले ही मोड़ पर आइन का कत्ल हो जाता है। आइन के दायराकार में अगर ये खला पुर करने की कोई और अहलियत रखता है तो वो अदालत होती है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का सवाल बुनियादी तौर पर इसी बात का ऐलान है कि रियासत के अंदर एक खला है और इस रियासत के शहरी इस खला में मुअल्लिक हैं। कहीं लापता अफराद का सानिया हर रोज रूनुमा होता है, कहीं टारगेट किलिंग में मारे जाने वालों के लवाहिकीन की सिसकियां उठती हैं, कहीं अवाम के पैसों पर अकरबा परवरी का नासूर डाका डालता है और इस डाके में माल मसरूका कभी चेयरमैन ओगरा होता है तो कभी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का होता, कभी अवाम की कुव्वत खरीद की तजलील, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा कर की जाती है, तो कभी आटा, दाल, घी, चीनी, चावल जैसी अजनास अशिया को अवाम की निगाह हसरत का मरकज बना दिया जाता है। इन सारे मामलात पर अगर अदालत महज इसलिए मुदाखलत करे कि कहीं कोई इन मसाइल को जवाज बनाकर आइन ही फरामोश न कर दे, तो अदालत पर क्या एतराज। सवाल सिर्फ इतना है कि अवाम के मसाइल से मुतल्लिका मामलात अगर हुकूमत हल नहीं करेगी तो फिर और क्या करेगी, और अगर ये काम आईनी फ्रेमवर्क में रहकर अदलिया करे तो इसमें कबाहत क्या है, और अगर कोई कबाहत है तो फिर हुकूमत इसकी नौबत क्यों आने देती है। सो बुनियादी सवाल यह है कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को सवाल के अंदाज में जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी कि 17 जज मुल्क को कैसे चला सकते हैं। अदालत के सुमोटो हुकूमत के लापता होने का मजहर होते हैं या फिर इसकी नाकामी का एक वाशगाफ ऐलान। अदालतों के सो मोटोज नोटिस की तादाद देखें तो यूं लगता है कि जैसे हुकूमत वाकई कहीं खो गई है। कहां खो गई है, ये जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या मुल्क अदालतें चलाएंगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सैयद ज़ईम कादरी, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और शरीक गुफ्तगू होंगी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। नफीसा शाह साहिबा, पहले आपसे आगाज़ करते हैं। आज लोग बहुत खुश हैं कि अदालत का एक फ़ैसला जो है वो कमाल कर गया है। 30 रुपये 90 पैसे यानी तकरीबन 31 रुपये CNG की फ़ी किलो कीमत कम हो गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि कीमतों का वो रेगुलेट करती रहे, और अब जिस तरह मैंने बात की कि जवाद एस ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि 17 जज मुल्क कैसे चलाएं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हुकूमत कहां है? देखिए, मेरे नज़दीक इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो तशवीशनाक हैं। सबसे पहली बात तो जमहूरियत में 3 उसके सतून होते हैं। एक हुकूमत, वक्त हुकूमत, एक पार्लियामेंट होती है और एक जजेस या कोर्ट्स होते हैं, और उसमें सबके वाज़े इख्तियारात दिए गए हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हुकूमत कोई गलती भी करती है या ऐसी पॉलिसी बनाती है जो बज़ाहिर एक सही पॉलिसी ना भी हो, तो कोर्टों का उसमें कोई अख्तियार नहीं है कि वो उसको करेक्ट करें, क्योंकि आया वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो अवाम ही करेगी। अब कोर्ट ने एक फ़ैसला 30 रुपये कम किए हैं। मैं समझती हूँ कि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि आई थिंक कि CNG जो है वो पहले ही मुल्क का जो एक गैस रिसोर्स है, हमारा स्केर्स है, और उस स्केर्स रिसोर्स को अगर हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हमें मार्केट के ज़रिए, मार्केट फोर्स लीवर्स के ज़रिए हमें उसकी प्राइस जो है वो बाकी जो फ्यूल है उससे हमें आगे लेके आने पड़ेगी, क्योंकि आप देखें कि कितनी गैस शॉर्टेज है, और जब ये प्राइस कम होगी तो आप देखें कि कंजम्पशन बढ़ेगी, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो शॉर्टेज और बढ़ेगी। तो इसके और भी कई ऐसे पहलू हैं, लेकिन
اصول کی بات ہے کہ اگر حکمران کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں جو ان کے اختیار میں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کورٹ جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس مینڈیٹ میں انکروچ کرے. اور یہ جو بات جمہوریت جو ہے جمہوریت رول آف لا، جمہوریت جو ہے وہ رول آف لا کے ساتھ چلتی ہے، رول آف ججز کے ساتھ جمہوریت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اور یہ جو اسپیکٹ ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پہلو جو ہیں وہ کئی خطرناک بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سو موٹو میں ایک جو مین لیگل کرٹیسزم سو موٹو کا یہ ہے کہ آپ کا جو اپیل کا اختیار ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ ہے. جب سپریم کورٹ اوریجنل جورسڈکشن استعمال کرتا ہے تو حکومت وقت سپوزنگ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا کئی ایسے وجوہات ہیں جو وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہے، تو وہ اپیل کے لیے کس کے پاس جائے؟ خدا تعالیٰ کے پاس جائے. یہ میرے خیال سے دیکھیں جمہوریت کے تقاضوں سے غلط ہے، کیونکہ اس کا اپیل کا سسٹم جو ہے وہ حکومت کا وہ چھن جاتا ہے. تو ایک تو طریقہ کار سو موٹو جو ہے وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت اسپیرنگ یوز ہونا چاہیے. اور یہ میں نہیں کہتی، دنیا کے جتنے بھی آپ خود جو جوڈیشل ادارے ہیں بار بار، ایک دفعہ انہوں نے پاکستان پہ تنقید بھی کی تھی کہ آپ اس کو کائنڈلی سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ اوور یوز نہ ہو، اس کو اسپیرنگلی یوز ہو. اور اس چیز کے کانسیکوینسز جب یہ انٹرپریٹ کریں گے، خود ٹیکنوکریٹس آ جائیں، یہ بیٹھیں اور پھر آپ اس کو کائنڈلی، یہ تو شارٹ ججمنٹ ہے، اس کو میڈیا اینالائز کرے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اس کے اپنی جگہ پر خطرات ہیں. اچھا، یہ خلا جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تبھی تو سپریم کورٹ آتی ہے. اب دیکھیں نا، صرف یہ پیٹرولیم کا معاملہ نہیں ہے. چلیں پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر اور بھی بہت سے کیسز ہیں ان پر بھی جائیں گے. زہیم قادری صاحب، جس طرح آپ نے سنا نفیسہ شاہ صاحبہ تو کہنا ہے کہ حکومت کی مرضی ہوتی ہے، اس نے کام چلانے ہوتے ہیں، عدالت کا یہ کام نہیں ہوتا. کیوں حکومت کہیں ناکام ہوتی ہے یا پھر عدالت خود سے سو موٹو لیتی رہتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ نفیسہ بی بی نے بات درست فرمائی ہے. میری دانست میں ہر وہ کام جو آئین اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کر رہا اور اکراس دا بورڈ ڈیوائیڈ کر رہا ہے چیزوں کو، اس میں یہ حق حاصل ہے سپریم کورٹ کو لیگلی کہ وہ انٹروین کرے. اور سو موٹو ایک لیگل ایکشن ہے، وہ ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں اور بڑا کلیئر ہے. کیا پارلیمنٹ یا حکومت مل کے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم اس قوم کے 18 کروڑ عوام کو کل سے پانی، بجلی اور گیس دینا بند کر دیں یا کسی کے قتل عام کا فیصلہ کر دیں؟ یہ نہیں پاسبل. تو قانون نے بہرحال حرکت میں آنا ہے، وہ آیا ہے. میں اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بڑے ڈینجرس کانسیکوینسز ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیل بٹوین دی اوگرا اینڈ دی سی این جی آپریٹرز ایکسپوز ہو گئی. آج چوک میں انڈیا پھوٹی ہے. انہوں نے کیلکولیشنز بتائی ہیں اور وہ 30 روپے جو سی این جی مالکان کی جیب میں جا رہے تھے اور جس کا اگلا روٹ انہوں نے بتایا جج صاحب نے کہ اگلا روٹ کیا ہے، کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں، اس کو بھی ہم انرتھ کریں گے. کس طرح ڈیلز ہو رہی تھیں، کس طرح لائسنس دیے جا رہے تھے اور جو مشروم گروتھ ہو رہی ہے ان لائسنس کی، اس کی فائنینشیل امپلیکیشن کیا ہے. لیکن میں اس کو کوریلیٹ کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ آئیڈینٹیکل سچویشن جو یہ 30 روپے آج پکڑے گئے ہیں حکومت کے، آئیڈینٹیکل پوزیشن جو ہے وہ آئل پرائسز میں بھی کار فرما ہے. آج 48 روپیز گورنمنٹ لیوی ہے پیٹرول میں. انہوں نے کہا پیٹرول اور گیس کا آپ الگ کریں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتا ہے، گیس جو ہے وہ لوکل ہے. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو مہذب جو جہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ انکمپٹنٹ، کرپٹ اینڈ ڈس آنیسٹ گورنمنٹ. سب سے پہلے انکمپٹنٹ کیوں کہتے ہیں؟ کہ پوری دنیا کے جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نظام میں ایک ہیجنگ چیز ہوتی ہے اور ایک فیوچر بائنگ چیز ہوتی ہے. جب لوس تھا پوری دنیا میں تو پوری دنیا کے وہ فائنینشیل سسٹمز جہاں پہ بیک اپ موجود تھا انہوں نے فیوچر بائنگ کی اور کور لیا اپنی سسٹم کو، بیکاز آئل پرائسز ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں ڈیلی یوز کی یوٹیلیٹی سے لے کر آپ کی کمپیریٹیو ایکسپورٹس پرائس پہ.
آپ کی کمپیریٹیو انٹرنیشنل پرائس پہ جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو، اور آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں آئل پرائسز. اور دنیا کے فائنینشیل سسٹمز میں آئل پرائسز بیک بون کا کردار ادا کرتی ہیں اس ملک کی مائکرو میکرو اکنامک ایکٹیویٹیز میں. یہ ساری دنیا کو پتا ہے. اب وہ 48 روپیز جو لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ لیوی میں، وہ اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ آپ 4000 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں سی بی آر میں. جو میں نہیں کہہ رہا، جو آپ کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ 4000 ارب وہاں سے پیسے آتے نہیں تو پیٹرول سے لیے جاتے ہیں. آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ نے سی این جی میں کاٹی، آپ نے جب وہ پلان پیش کیا سپریم کورٹ کے سامنے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ یہ 30 روپے جو ہیں یہ ڈکیتی ہے، یہ کنزمپشن کاسٹ، مشینری کاسٹ، مشینری فکسنگ کاسٹ، یہ تمام کی تمام بالکل غلط ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو امیڈیٹلی ختم کریں. میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے یہاں کہ خدا را آئل پرائسز کو بھی اسی طرح ہی ویو کریں آپ، اور اس کے بعد اس 48 روپے کو چیمہ صاحب سے بھی سوال کر لوں. اگر یہ 48 روپیز نکال دیے جائیں، اور جو دنیا کی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں 2 اور 3 روپے گورنمنٹ لیوی ہوا کرتی ہے، اگر وہ آپ کاسٹ کیلکولیٹ کریں تو آج آپ کی آئل پرائسز جو ہیں وہ 62-64 وہ بھی کم ہو سکتی ہیں روپیز کے درمیان آپ سب طرف یہ حال ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب مجھے بتائیں کہ یہ صرف وفاقی حکومت کا معاملہ ہے؟ کیونکہ تنقید پیپلز پارٹی پر تو آپ کرتے ہیں، نون لیگ پر بھی کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن صحیح نہیں. کیا اگر یہ معاملات پارلیمنٹ میں اٹھائے جائیں تو پھر عدالت میں تو لانے کی ضرورت نہ پڑے؟ کیا وہاں بھی کوئی کمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے کہ اپوزیشن کیا مطلب دیکھیں ہوا یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے گیس کی یہ 17 روپے ہے، اور جو اس کا 2.5 سال پہلے ریٹ تھا وہ 35 روپے تھا. 35 روپے سے 2.5 سال میں یہ ریٹ گیا ہے 85 روپے میں، اور دسمبر میں یہ جا رہا تھا 106 روپے میں، اور اس کے بعد جا رہا تھا یعنی 80 روپیز آف دا پیٹرولیم پرائس، اور اس کے بعد جا رہا تھا 125 روپے میں. یہ پورا پلان تھا اور اس بات کا ساروں کو پتہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن بیسک جو بات ہے اس سال جو پرابلم ہوا ہے اس دور میں، اس رجیم میں 4.5 سال جو رجیم ہے، کہ یہاں پہ اپوزیشن ہے نہیں. یہاں پہ ایک پارٹنرشپ ہے جو 4.5 سال سے چل رہی ہے، اور اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اور سوال جو ہے پارلیمنٹ میں اٹھایا نہیں جا رہا. اور یہ جتنا عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جس کی بات قادری صاحب کر رہے تھے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ عوامی مینڈیٹ کے نام پہ، یہ جمہوریت کو خطرے کے نام پہ، عوامی احتساب کے نام پہ یہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں مطلب، اور یہاں پہ جتنے بڑے ایشوز ہیں دیکھیں، وہ گیس کی بات کر لیں، بجلی کے سرچارج کی بات کر لیں، ٹرانسپورٹ کے جو کرائے تھے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ لیا، کراچی کے بتے کی بات کر لیں، بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی بات کر لیں، کلنگ کی بات کر لیں، چینی کی قیمتوں کی بات کر لیں لاہور میں مطلب جو 75 روپے سے 55 روپے ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا. دیکھیں یہاں پہ عوامی فلاح کے جتنے چیزیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری میں عدالت کو انٹروین کرنا پڑا ہے. اگر چیزوں میں ہر چیز میں، اور پھر ابھی ریسنٹلی پچھلے 1.5 سال میں 300 بندے کا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ پولیس کے جعلی مقابلے ہوئے ہیں، اور 300 جعلی مقابلے کی آپ دیکھیں کہ جناب اس کی سٹوری کیا ہے. پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو ایک ہی سٹوری ہے کہ جناب جا رہا تھا، ہم نے روکا. یہ صرف وفاقی حکومت تک نہیں، صوبائی حکومت پہ بھی یہ ایک پارٹنرشپ ہے. اس پارٹنرشپ میں دونوں مل کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکس لگانا نہیں چاہ رہی ہے، لگاتے نہیں ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس کے نام پہ یہ آپ کہہ لیں بجلی کی بات کر لیں، گیس کی بات کر لیں، اس کا جواب لیتے ہیں قادری صاحب. لیکن ایک بات تھوڑی سی، اب مطلب جب یہ مینڈیٹ کے نام پہ اس طرح لوٹ رہے ہیں تو مطلب اس نے کہیں نہ کہیں جا کر رکنا تھا، اور یہی آئینی طریقہ تھا کہ اس میں یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کو عدالت اس میں انٹروین کرے، بجائے یہ کہ کوئی وردی والا آ کے انٹروین کرے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں پازیٹیو سائن ہے. اور اسے جو نفیسہ بی بی جو بات کر رہی تھی، نفیسہ بی بی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج عدالت اس کو روک رہی ہے، اور عوام کا جو غصہ ہے، اینگر ہے، وہ ایک جگہ پہ جا کہیں نکل رہا ہے. اور عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ریلیف، مطلب عوام دونوں حکومتوں سے مایوس ہو کے اب ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے عدالت سے لگی ہوئی ہیں. پھر حکومت کا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ تو صرف سی این جی کی ہم بات کر رہے ہیں، چلیں یار پیٹرولیم کی، لیکن آج آپ دیکھیں نا یہ بات بھی آ گئی ہے کہ جو موبائل پر کہا جا رہا تھا کہ عید پر جو ہے معطل کی جا سکتی ہے موبائل کوریج جو ہے، سروس جو ہے، اس پر بھی اب سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، صدر سے باقاعدہ طور پر اجازت لینی پڑے گی. یعنی ہر معاملہ جو ہے آپ دیکھیں، چاہے وہ کراچی کا امن و امان ہو، حتیٰ کہ اب یہاں پر چیچوں کی ملیاں میں، نندی پور میں اگر اسٹیشن لگنے تھے، پاور اسٹیشن، وہ بھی معاملہ وہاں پر چلا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی
بھی معاملہ ہے وہ عدالت میں ہی جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہر معاملہ کیوں عدالت میں جایا جاتا ہے؟ میں اس کا جواب آپ سے لوں گا, مجھے بریک لینی ہے, میں اسی لیے آپ سوال بتا دیا. جی ہاں جی, اس کا جواب میں لیں گے نفیسہ شاہ صاحبہ سے. اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نفیسہ شاہ صاحبہ, جس طرح ہم پیٹرولیم یا سی این جی کی بات کر رہے ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ غیر قانونی قرار دیے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. موبائل فون سروس معطل نہیں کی جا سکتی. ہم کراچی میں دیکھتے ہیں وہاں بھی امن و امان کی صورتحال پر سو موٹو لینا پڑتا ہے. کسی کورٹ کو شوق تو نہیں ہوگا. اب جتنے بھی معاملات ہمارے سامنے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں سی این جی کی لینے کے مارکیٹ فورسز ہیں, تو ریونیو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز بھی تو لگا کے لے سکتے ہیں, وہاں بھی تو حکومت کی نااہلی ہوگی. کئی سوالات آپ نے پوچھے. دیکھیں, میرا ایک سمپل, میں ایک نشاندہی کروں گی کہ پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیا کے اوپر ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ججوں کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر تنقید نہ کرے. رائٹ؟ اب ہر چیز میں, یعنی کہ یہ تو میرے نزدیک تو یہ آئین یا جو فریڈم آف رائٹ آف انفارمیشن یا رائٹ آف ایکسپریشن ہے, یہ تو اس کی نفی کرتا ہے. کورٹ جو ہے اس کو اپنے حدوں میں, ہر کسی کو, اگر پارلیمنٹ ہے تو اس کو اپنے حدوں میں کام کرنا ہے, اگر کورٹ ہے تو اس کو اپنے حدوں میں کام کرنا ہے. کل کو وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کورٹس کے اوپر بات نہیں کر سکتی یا کورٹس کے اوپر قانون سازی نہیں کر سکتی, تو اس کو کون؟ تو دیکھیں, ایشو پرنسپل کا ہے, ایشو کنٹینٹ کا نہیں ہے. ہر چیز پر آپ سو موٹو کریں گے, آپ میڈیا کے اوپر بھی سو موٹو کریں گے, آپ پارلیمنٹ کے اوپر بھی سو موٹو کریں گے, کل کو آپ الیکشن کے اوپر بھی سو موٹو کریں گے. اس کی لمٹ ہونی چاہیے, اس کے بہت خطرات ہیں. اور پھر جیسے میں نے کہا, غلط ہو, دیکھیں پالیسی گورنمنٹ کی ہوتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو اس کا فیصلہ پہلی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی پارلیمنٹ کرے گی, سیکنڈ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی عوام کرے گی. پہلی اکاؤنٹیبلٹی, جب یہ گیس پرائسز کا ڈیبیٹ اس وقت پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے, اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. پھر اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو عوام ہمیں اکاؤنٹیبل بنائے گی. آپ سپوزنگ سپریم کورٹ ایک اپیلٹ ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو ان دا لانگ رن صحیح نہیں ہے, جسٹ سپوزنگ, اس کا احتساب کون کرے گا, اس کو اکاؤنٹیبل کون کرائے گا, اس کو وہ کیا آپ سپریم کورٹ کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ ججز کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ سارا ایشو طریقہ کار کا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کل کو یہ حکومت میں آئیں گی, یہ شیڈو گورنمنٹس ہیں, انہوں نے اپنی پالیسیز دی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پالیسیز کیسے امپلیمنٹ کریں گی جب ہر چیز پر ایک سو موٹو آ جائے گا؟ یہ سب باتیں جو ہیں اعتراضات, دیکھیں کورٹ کے اوپر ریسٹرینٹ ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ اب کئی ایسے دائرہ کار میں جوڈیشری آ رہی ہے جہاں پر جنرلی تنقید ہو رہی ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی آ رہی ہے نا. میں یا میری پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ عام ہماری سول سوسائٹی کے. اس دن میں سیفما کے فورم پہ تھی, آپ کے خود میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ یہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہی ہوں. آپ پوچھیں ان سے وہاں کس چیز پر تالیاں بج رہی تھیں, عدالت میں دونوں موقف جا سکتے ہیں, تالیاں بج رہی تھیں. اور یہ جو ہائی کورٹ کا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن تھا, اس پہ سارے میڈیا نے نیرلی ایک ریزولوشن تو نہیں پاس کیا, لیکن بہت زیادہ اس چیز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. جب پارلیمانی کمیٹی بھی سفارشات اوگرا نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ دوسری ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہر چیز پہ سو موٹو ہوگا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں ایک سال پہلے سپریم کورٹ نے کوگنیزنس لی جن بھی ایشوز کی, کیا وائلنس ختم ہو گیا؟ بلوچستان میں جس ایشو پر سپریم کورٹ نے سو موٹو دیا ہے, کیا بلوچستان کے مسئلے ختم ہو گئے؟ یہ مسئلے حکومت, سپریم کورٹ کی حدیں ہیں, وہ یہ چیز امپلیمنٹ, جو حکومت کی پالیسی ہے وہ حکومت ہی کرے گی. آپ لاکھ کوئی چیز کہہ دیں, آپ 1000 آئی جی چینج کر دیں, 1000 ایس پیز کو آپ بلا دیں, لیکن اگر وہ چیز حکومت جو ہے اپنی ایکسرسائز کرے گی ریٹ, اور اسی کو وہ چیز کرنا, اگر حکومت نہیں کر رہی تو عوام ان کو ووٹ آؤٹ کریں. اچھا, اس پر میں سوال ضرور کروں گا. جو امن و امان کیس کراچی میں ہوا, مجھے ظہیم قادری صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں, پارلیمنٹ میں آپ آواز اٹھاتے نہیں, اس وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, سیاستدان وہاں پر کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے معاملہ عدالت میں جاتا ہے. اور جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ پنجاب میں بھی وہی معاملات ہیں, یہاں بھی
پرائسز کا وہ ہے. چند میں آپ کو کوٹ کروں, جس طرح پولیس مقابلے کی انہوں نے بات کی, بنیادی تعلیم کا کیس ابھی تک چل رہا ہے کہ بنیادی تعلیم جو ہے سب کا حق ہے آئین کے تحت, وہ ابھی تک نہیں پرووائڈ ہو سکی. ڈاکٹرز کا جو کیس ہے وہ عدالت میں گیا ہوا ہے, وہ ہم ابھی تک پنجاب حکومت میں دیکھ رہے ہیں سالو نہیں کر سکا. کر دیا کہ اسٹرائک نہیں کر سکتے, وہ ہمیں بنا کے دے دیں, ہم حاضر ہیں, ہم کوئی انکار نہیں کریں گے. پنجاب حکومت ان سے حل نہیں ہوا تو پھر کورٹ کے پاس تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ہم نے تو ان کو سب کچھ دے دیا, 5 ارب روپے کا پیکج دے دیا, بہرحال اس پہ علیحدہ پروگرام کر لیں. فیصلے کا جہاں تک تعلق ہے, جو فیصلہ بھی ہائی کورٹ کرے گی ہم قبول کریں گے منون. آپ نے بات کی, دیکھیں پرابلم کہاں ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں نا, جو اس ملک کے میکرو ایشوز ہیں, بڑے ایشوز ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اس میں تو کوئی دوبارہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں ریئیکٹ نہیں کر رہا پراپرلی اوور دا پرائسز آف CNG اینڈ آئل, دس از رانگ, آئی کانٹ ڈو اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. نمبر 2 صوبائی خود مختاری کی ہم بات کرتے ہیں, 18ویں ترمیم, اس میں نہیں آئی نا بات. یہ وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. پرابلم کہاں ہے کہ گورنمنٹ کی انکمپٹنس کی وجہ سے پارلیمنٹ جو ہے وہ ملائن ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. آپ نے دیکھا ڈرون حملوں کی قرارداد ہوئی, اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی تھی؟ گورنمنٹ نے. جتنے بھی پارلیمنٹ کے فیصلے تھے وہ تمام ردی کی ٹوکری میں چلے گئے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ہیز کم ٹو انجریز, از ناٹ ڈیلیورنگ بیکاز آف دی انکمپٹنٹ گورنمنٹ جنہوں نے امپلیمنٹ کر رہے ہیں فیصلے. دوسری بات, انہوں نے فرمایا کہ چینی پہ ایک فیصلہ ہوا تھا, ہم نے میک شور کیا کہ 55 روپے پہ چینی بکے. انہوں نے فرمایا کہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں, اگر ایک بھی پولیس مقابلہ جو پنجاب میں ہوا ہو اور اس کی جوڈیشل انکوائری نہ ہوئی ہو, اور جوڈیشل انکوائری کون کرتا ہے؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, جو اس ڈسٹرکٹ کا انچارج ہوتا ہے, جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ جوڈیشری کے کنٹرول میں ہے. جو پولیس افسران اس میں ملزم قرار پائے ہیں, مجرم قرار پائے ہیں, ان کو اسی کمیشن نے سزا دی ہے. جنہوں نے اس میں شہادتیں نصیب کی ہیں ان کو ریکمنڈیشنز کی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو. ابھی یہ کیس چل بھی رہا ہے, اس پہ ان کو آپ انعام دیں, اور ہم نے انعام دیے ہیں, اور جن کو انہوں نے نوکری سے نکالا ہے ان کو ہم نے نوکری سے فارغ کر کے ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کیا. تو عرض یہ ہے کہ جب گورنمنٹ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا. جب وہ ڈیلیوری نہیں کرے گی تو اس کا اونس, اس کا برڈن ڈائریکٹلی پارلیمنٹ پہ آئے گا, اور لوگ جو اس ملک کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہی نہیں, ناکام ہو گئی. ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹ کمزور یا ناکام نہیں ہوا کرتی, وہ اپنے فیصلوں سے اپنی فیوچرسٹک ایٹیٹیوڈ کا وہ پیغام دیتی ہے. حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے, اور جب حکومت وقت اپنی انکمپٹنس آگمنٹڈ بائی کرپشن اینڈ سپورٹڈ بائی ڈس آنیسٹی چل رہی ہوگی تو پھر عدالت کو انٹروین کرنا پڑے گا, اور سو موٹو اس وقت عدالت کا باقاعدہ حق اور ملکیت ہے. میرے بھائی نے فرمایا کہ ملے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے نیشنل ایشوز لائک 17th, 18th and 19th and 20th amendment ہم ملے ہیں, تو بھائی ہم اس ملک کے نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرتے ہیں. آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اس بات پر جو آپ کا حق نہیں تھا. ہم نے پارلیمنٹ کی وہ چیز اٹھائی, ہم آپ کے پاس گئے اور ایک خود مختار آزاد الیکشن پارلیمنٹ میں کریٹ کرایا, اٹھا رہے ہیں. مجھے بریک لینی ہے. کریٹ کروایا, اور انہوں نے مانا کہ فخر الدین جی ابراہیم ایک بہت اچھے آدمی ہے. اور 18th amendment 19th amendment میں ہم نے 18th amendment میں ہم نے میک شور کیا کہ اس ملک میں ایک آزاد خود مختار انٹرم سیٹ اپ آئے جو اس ملک کی سب سے بڑی کاز آف ڈیکے یعنی کہ ایک جعلی الیکشن سے بچائے اور ایک اوریجنل الیکشن اس ملک میں کرائے, جس کے لیے آپ بھی واؤچ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنا کردار پورا ادا کر رہے ہیں, ان کا پرابلم یہ, میں کہتا چلوں نا, میری بھی سن لینا تھوڑا سی, کہ میں یہ کہتا چلوں کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ابھی میچورٹی کی اس سٹیج پہ نہیں آئے. جب یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور کس جگہ پر کس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں آ کے پھر یہ واپس جانے مجبوریاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے لیڈر نے 5 سال نہ تو ڈرون حملوں, نہ جنرل پرویز مشرف, اور نہ ہی اس کی آمریت کے خلاف ایک تقریر بھی پارلیمنٹ میں کی, خاموشی سے بیٹھے رہے اور پھر گھر چلے گئے. اگر اس وقت کوئی بات کر دیتے تھے تو شاید کوئی سمجھتا
کہ واقعی یہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا جواب ان سے لے لیں 3 سال نہ صرف جنرل پرویز مشرف کے اس جعلی ریفرینڈم کو سپورٹ کیا، بلکہ اس امید میں اس کے ساتھ بیٹھے رہے کہ شاید وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیں، لیکن انہوں نے ان کو صرف BCCP کا چیئرمین 3-4 باتیں ہو گئی ہیں، اور اس کا جواب لے لیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد خوش آمدید. جمشید صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر سو موٹو لیے جائیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. کراچی کی انہوں نے مثال دی، بلوچستان کی انہوں نے مثال دی کہ عدلیہ جو ہے بے شک سو موٹو نوٹس لے، فیصلے کرتے رہے، معاملات بہتر نہیں ہوتے. اور دوسرا آپ زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہیں، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا اور پھر مجبور ہو کر ہم عدالت جاتے ہیں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ نفیسہ شاہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان 4 سالوں میں جتنے بڑے اسکیم ہوئے ہیں اس کے کرپشن کے، ان ساروں میں عدالت نے اس میں انٹروین کیا ہے اور اس کا فائدہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پورا ایک ریکارڈ بلڈ ہوا ہے اور پوری عوام کو پتہ چلا ہے. یہ ثبوت کی بات، ہمیشہ سیاستدان کا طریقہ کار ہے کہ ثبوت کی بات کریں کہ ثبوت لائیں، عدالت سے فیصلہ لائیں. عدالت نے وہ فیصلے دیے ہیں ہسٹری میں، مطلب اپ ٹو دا ٹاپ لیول، ٹاپ کے اگینسٹ جو فیصلے انہوں نے دیے ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی شروعات ہے. یہ اینڈ نہیں ہے، یہ شروعات ہے. اور دوسرا ڈیموکریسی کی جو بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی میں پبلک کی ویلفیئر بڑی امپارٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے مس کی ہے اور اس کی وجہ سے انٹروین کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جو اس میں بات ہے نا، جو بات زعیم قادری صاحب کر رہے تھے، زعیم قادری صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک میچور پارٹی نہیں ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نورا کشتی کرنا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نورا کشتی کرنا، NRO کرنا، مفاہمت کے نام پہ، کمپرومائز کے نام پہ، ہم نے کیا ہے. اگر ایک منٹ، اگر اس پہ کرنا ہے، اگر اس طرح اگر میچورٹی یہ ہے، اگر میچورٹی یہ ہے تو ہم اس میچورٹی کے لیے کبھی بھی آپٹ نہیں کریں گے. ہم کبھی جا کے مطلب آپ کے لیے کرپشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور دوسری جو بات ہے، بتا دینا لوگوں کو، دوسری جو بات اس میں ہے، دوسری بات جو ہے کہ مفاہمت کی، مطلب اگر کرپشن کی دیکھیں، اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو جتنے ڈونر ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک کی دیکھیں، IMF کی دیکھیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی دیکھیں، اسلامک بینک کی دیکھیں، جتنے ڈونر ہیں وہ سارے آپ کو کہہ رہے ہیں، قرضے دینے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے شروع میں اس کی تفصیل لکھ دیں. مطلب ایک سڑک بن رہی ہے، یہ پروجیکٹ شروع کب ہوگا، ختم کب ہوگا، پیسے کتنے لگ رہے ہیں، اس کی اسپیسیفکیشن کتنی ہے. یہ پرویز دلائی کے دور کی بات کر لیں، آج کی مطلب پنجاب گورنمنٹ کی بات کر لیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر لیں، ان تینوں گورنمنٹوں نے یہ بات مانی نہیں ہے. ان تینوں گورنمنٹوں نے یہ دیکھیں، یہ سوسائٹل آڈٹ کی بات ہے کہ سوسائٹی اگر وہاں گزرتا ہوا بندہ، اگر وہاں سے گزرتا ہوا ایک بندہ دیکھ لیتا ہے، اصل میں یہ بہت بڑا. سر ایک منٹ میری بات کر لیں، مجھے بات کر لیں. یہ ایشو پر واپس آئیں، نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ، ہمارے ذمہ ڈال دیا انہوں نے. یہ ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے اور اس میں دونوں جب اس میں آئیں گے نہیں تو میں سمجھتا ہوں بیڈ معاملہ یہ ہے کہ آپ نہیں ڈالتے. ہمارے لیپ ٹاپ پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ترین پروجیکٹ ہے. ڈیفیڈ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، ڈیفیڈ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے جو پورے تینوں صوبوں میں کام نہیں کر رہا. ڈیفیڈ انٹرنیشنل از ورکنگ ود دی پنجاب گورنمنٹ. زعیم صاحب، نفیسہ شاہ ٹاپک پہ واپس آئیں. نفیسہ شاہ صاحب مجھے بتائیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا اگر آپ ایسے. چلیں میری بات سن لیں. نفیسہ شاہ صاحبہ میری گزارش سن لیں. امن و امان کیس کی آپ نے بات کی، کراچی میں کچھ نہیں ہوا، عدالت نے جو بتایا ہے اس پر عمل اگر حکومت کر دے تو شاید بہت کچھ ہو جائے. وہ کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پر آپ جو ہے پولیس میں بھرتیاں نہ ہوں، بھتہ جو ہے اس کو روکا جائے، نو گوریز ختم کیے جائیں، جھنڈے جو ہیں اور یہ ساتھ آپ دیکھیں وال چاکنگ اس کو بند کیا جائے. اس پر کسی پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. بلوچستان میں لاپتہ افراد اس کیس کے دوران ملے ہیں، یہ تو آپ مانیں. دیکھیں، حکومت جتنے فیصلے امپلیمنٹیبل ہیں حکومت نے کیے ہیں اور کرتی رہے گی. ہمیں کیونکہ جمہوریت کی بحالی ہمارے لیے اور جمہوریت کی اسٹرینگتھننگ ہماری پارٹی کے لیے بہت اہم ہے. ہم یہ جو بیلنس ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ہم عمل کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تنقید بھی کرتے رہیں گے. کیونکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاورز بھی انکروچ کرے ایز اے پارلیمنٹیرین. ابھی میں زعیم صاحب کو صرف ایک رسپونڈ کروں گی کہ انہوں نے بے اعتمادی کا اظہار کیا خود پارلیمنٹ میں.
مجھے یہ حیرت ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کمزور نہیں ہے. مجھے ختم کرنے دیں آرگومنٹ, کیونکہ آپ نے یہی کہا کہ پارلیمنٹ افیکٹو فورم نہیں ہے. آپ نے یہی بات کی نا زعیم صاحب, آپ نے یہی بات کی کہ پارلیمنٹ افیکٹو رول نہیں ادا کر رہا. نہیں کہا میں نے, پارلیمنٹ افیکٹو ہے, اس کے ڈیسیجنز امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ملائن ہوتی ہے. لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ شاید کمزور ہے, کیونکہ امپلیمنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ اس کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ نہیں کرتی. آپ کا یہی پوائنٹ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کمزور ہے. نہیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا. مجھے یہ حیرت ہے میرا کمنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کمزور ہے, کیونکہ جتنے یہاں پہ غلط فیصلے ہوئے ہیں ہر فیصلے کو انڈورس کرایا گیا پارلیمنٹ سے. لہٰذا جو بات زعیم قادری صاحب نے کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں میرے پوائنٹ کے اوپر, اور مجھے اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ otherwise I would not have interrupted you. اچھا چلیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا کہ کمزور ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو فیصلے پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا. فرض کر لیں جس طرح قرارداد ڈرون کی حملوں کے خلاف تھی, اس پر کچھ نہیں ہوا, اس لیے یہ کمیٹی بنی ہے, یہ کمیٹی بنی ہے, OGDC کو باقاعدہ کمیٹی بنی ہے, آئل اینڈ گیس کی. اس کمیٹی نے جو فیصلہ کیا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, سو موٹو لے لیا سپریم کورٹ نے اور فیصلہ کر دیا. آپ بتائیے کمیٹی کی کارروائی کیا تھی؟ یہ سوال ہے جی, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی کہ یہ پارلیمنٹ جی نفیسہ صاحبہ ایک منٹ. زعیم صاحب جی نفیسہ صاحبہ دیکھیں, انہوں نے یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوتے, پارلیمنٹ کمزور ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا جو پاور ہے وہ ہم ختم کر کے کورٹ کے حوالے کر دیں؟ کیا یہ ان کا مقصد ہے؟ بالکل نہیں. آئی تھنک کہ ہم سب کو آپ دیکھ رہا, اب آپ جو ہے ڈیویٹ پھر کر رہی ہیں, مجھے پھر انٹروین کرنا پڑے گا. آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا پارلیمنٹری کمیٹی کا وہ ڈیسیجن, میں اس ڈیبیٹ میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے. آپ اس لیے کہ آپ میرے پہ غلط الزام لگا رہی ہیں. کہ میں نے کہا کہ پارلیمنٹ ویک ہے, پروگرام میں آئیں تو پھر مجھے دعوت نہ دیں. پوری دنیا سن رہی ہے, میں ایسے ڈیبیٹ میں نہیں حصہ دینا چاہ رہی. آپ مت لیں حصہ, لیکن آپ مجھے غلط کوٹ نہ کریں. آپ دوسروں کی بات سنیں, آپ مجھے کوٹ میں غلط مت کریں, اور میں نہیں کرنے دوں گا آپ کو غلط کوٹ. آپ یہ بتائیے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کا ڈیسیجن کا کیا ہوا؟ میں نے سنی آپ کی بات, آپ کوٹ کر رہی ہیں. زعیم صاحب ایک سیکنڈ, زعیم صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پوچھ لیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کا کیا ڈیسیجن نہیں دیا جا رہا. میں ان کی بات سن نہیں سک رہی کیونکہ میں سننا بھی نہیں چاہتی, کیونکہ انہوں نے میری بات نہیں سنی ہے. اس لیے کہ آپ نے میرے پہ غلط کوٹ کی ہے کوئی چیز. سن لیں میں جو زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کمیٹی میں جب کوئی بات جاتی ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس لیے ہم عدالت میں گئے. یہاں پر جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے سامنے باتیں اٹھائی گئی ہیں, اوگرا تو ان کی بھی نہیں سنتی, تو پھر وہ کیا کریں, کون سا راستہ اختیار کریں. اسی طرح مثال جب چیچو کی ملیا میں پاور سٹیشن لگنا تھا پنجاب میں, اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ تھی, وہاں پر خواجہ آصف صاحب نے آواز اٹھائی, نہیں ہوا, عدالت گئے, انہوں نے انکوائری کر لی. ریز کیے ٹھیک جی, ہاں میں یہ سب کے جواب دیتی ہوں. دیکھیں پارلیمنٹ اوورسائٹ باڈی ہے, پارلیمنٹ ایگزیکٹو باڈی نہیں ہے. 8 چیزیں حکومت ہو سکتا ہے ان کی سنیں, 8 چیزیں نہ سنیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پارلیمنٹ کے ایشوز, سیاسی ایشوز جوڈیشری میں ڈریگ کریں. یہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس اس جمہوریت کو مہنگی پڑی ہے اور آگے بھی مہنگی پڑے گی. آپ جمہوریت دشمنی کر رہی ہیں کر کے, اور کل ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ مہنگی پڑے گی. ہم نے کبھی بھی سیاسی ایشوز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں مجھے بتائیں اگر دو فریق ہیں نہیں کیے, اگر 2 فریق ہیں چاہے اپوزیشن ہو, تو ہم پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں. جب پارلیمنٹ انڈرمائن ہوگی تو جمہوریت انڈرمائن. جی مجھے بتائیں نفیسہ شاہ صاحبہ, کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو. اگر گیس پرائسز کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی تو کیا ضرورت تھی کہ ہم اس ایشو کو کورٹوں میں ٹرائی کرتے, اس کا فیصلہ آنے دیں. اگر نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو پھر آپ جا کے اس کو آپ کورٹ میں ٹرائی کریں. لیکن آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دس کہ ہم سیاسی ایشوز جو ہیں وہ کورٹوں میں ٹرائی کریں. اور نفیسہ شاہ صاحبہ صرف اتنا بتا دیں, آپ نے کہا کہ امپلیمنٹ جو ہے جو ہو سکے گا کریں گے. ابھی 30 روپے 90 پیسے کم ہوگی قیمت, حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی سی این جی کی قیمت کو؟ دیکھیں حکومت بالکل امپلیمنٹ, جو امپلیمنٹیبل ہیں, جو امپلیمنٹیبل نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے, وہ نہیں ہو سکتے. اور وہ آپ دیکھیں میں نے کراچی کا ایگزامپل دیا, یہ تو امپلیمنٹ کرے گی نا حکومت. ڈائنامکس ہیں
کہ صرف وقت ختم ہو گیا اس پر وہ اگری کر وقت پھر کبھی صحیح نہیں ملائن کر رہی ہیں ڈیموکریسی کو. آپ کی بات آپ ڈیموکریسی کو ملائن کر رہے ہیں, میں نے گزارش کر دی, پارلیمنٹ کو ویک کر رہے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے جو کہا میں نے دہرا دیا, اس سے ڈیموکریسی ویک ہو رہی ہے. اور مجھے وہ جو میں بات کر رہا تھا that was totally different, میری بات سمجھ ہی نہیں پائیں گے. وہ بات میں نے بھی دہرائی ہے. وقت ختم ہو گیا. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا, جس پر عمل درآمد ہو سکے اس پر ضرور کریں گے, جس پر نہیں ہو سکے گا اس پر نہیں کریں گے. البتہ 30 روپے 90 پیسے اب فی کلو قیمت سی این جی کی کم ہوئی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں گے. اچھی بات ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت مان رہی ہے کہ کہیں یہ زیادتی ہو رہی تھی عوام کے ساتھ, تبھی اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو حکومت مانے گی. بہت اچھا ہو جو دیگر فیصلے ان پر بھی عمل درآمد ہو تاکہ اس سے بہتری آ سکے اور عدالت کا بوجھ ہی اس سے کم ہو سکے گا. محمد اسامہ غازی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.